आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन और मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी एक नई वीडियो के साथ। हम अपने तमाम नाज़रीन, हमारे सुनने वालों, हमारे चाहने वालों को हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सही बुखारी की हदीस नंबर 1541 से लेकर 1550 तक की अहादीस वो आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जो कि किताबुल हज से मुताल्लिक़ है। और जबकि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको हदीस नंबर 1531 से लेकर 1540 तक की अहादीस वो आपको सुनाई थी। तो आप सभी लोगों से ये इल्तमास है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और चलिए अब हम वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 1541 में इरशाद है कि हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदयनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मूसा बिन उकबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सुना। दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा और हमसे अब्दुल्लाह बिन मुसलमा कानबी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे मूसा बिन उकबा ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने, उन्होंने अपने बाप से सुना। वो कह रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद जुल हलीफ़ा के करीब ही पहुंचकर एहराम बांधा था। सही बुखारी की हदीस नंबर 1542 में इरशाद है कि हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफिअ ने और उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कि एक शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, महरम को किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए। आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना कुर्ता पहने, ना इमामा बांधे, ना पजामा पहने, ना बारान कोट, ना मोज़े। लेकिन अगर उसके पास जूती ना हो तो वो मोज़े उस वक्त पहन सकता है जब टखनों के नीचे से उनको काट लिया हो। और एहराम में कोई ऐसा कपड़ा ना पहनो जिसमें ज़ाफ़रान या वर्स लगा हुआ हो। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमाउल्लाह ने कहा कि महरम अपना सर धो सकता है लेकिन कंघा ना करे, बदन भी ना खुजलाना चाहिए और जूं सर और बदन से निकालकर ज़मीन पर डाली जा सकती है। सही बुखारी की हदीस नंबर 1543 और 1544 में इरशाद है कि हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, उनसे वहब बिन जुरैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे वालिद जुरैर बिन हाजिम ने बयान किया, उनसे यूनस बिन जैद ने, उनसे ज़हरी ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कि अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा तक उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर पीछे बैठे हुए थे। फिर मुज़दलिफ़ा से मिना तक हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा पीछे बैठ गए थे। दोनों हज़रात ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमरा उक़बा से रमी तक बराबर तलबिया कहते रहे।
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1545 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن ابی بکر مقدمی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے قریب نے خبر دی، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ حجۃ الوداع میں ظہر اور عصر کے درمیان ہفتہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگھا کرنے اور تیل لگانے اور ازار اور ردا پہننے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت زعفران میں رنگے ہوئے ایسے کپڑے کے سوا جس کا رنگ بدن پر لگتا ہو کسی قسم کی چادر یا تہبند پہننے سے منع نہیں کیا۔ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچ گئے اور رات وہیں گزاری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور بیدا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے لبیک کہا اور احرام باندھا اور اپنے اونٹوں کو ہار پہنایا۔ ذی قعدہ کے مہینے میں اب 5 دن رہ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے تو ذی الحج کے 4 دن گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حلال نہیں ہوئے کیونکہ قربانی کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گردن میں ہار ڈال دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجون پہاڑ کے نزدیک مکہ کے بالائی حصے میں اترے۔ حج کا احرام اب بھی باقی تھا۔ بیت اللہ کے طواف کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ ہو لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں، پھر اپنے سروں کے بال ترشوا کر حلال ہو جائیں۔ یہ فرمان ان لوگوں کے لیے تھا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی بیوی تھی تو وہ اس سے ہم بستر ہو سکتا تھا۔ اسی طرح خوشبودار اور سلے ہوئے کپڑے کا استعمال بھی اس کے لیے جائز تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1546 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے محمد بن المنقدر نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھیں، لیکن ذوالحلیفہ میں 2 رکعت ادا فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات وہیں گزاری۔ صبح کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبیک پکاری۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1547 میں ارشاد، ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، کہ ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ظہر 4 رکعت پڑھی، لیکن ذوالحلیفہ میں عصر 2 رکعت۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رات صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں ہی گزاری۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1548 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ابو ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر مدینہ منورہ میں 4 رکعت پڑھی، لیکن نماز عصر ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی۔ میں نے خود سنا کہ لوگ بلند آواز سے حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1549 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، تمام حمد تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں، بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1550 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے عامش سے بیان کیا، ان سے عمارہ نے، ان سے ابو عطیہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں جانتی ہوں کہ کس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ یوں کہتے تھے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک۔ ترجمہ پیچھے ہم کر چکے ہیں۔ اس کی مطابقت سفیان ثوری کی طرح ابو معاویہ نے عامش سے بھی کی ہے، اور شعبہ نے کہا کہ مجھ کو سلیمان عامش نے خبر دی کہ میں نے خصیمہ سے سنا، اور انہوں نے ابو عطیہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، پھر یہی حدیث بیان کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیا کریں اور ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ وہ برائے کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب انتظار کیجئے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی ایک بہت چھوٹی سی التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریہ کو سبسکرائب نہیں کیا، یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر آپ ضرور عمل پیرا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔